أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum and welcome to all of you in the orientation session of our course Obligations of Deen in Modern Era. मेरा नाम उमर लोधी है एंड मैं यहाँ पे जो है वो एज अ कोर्स मैनेजर हूँगा. बेसिकली आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और हमारा अपना फैमिली बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, वो रन कर रहा हूँ और इसके साथ साथ रिवाइवल के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का पार्ट हूँ. इस पूरे कोर्स पे मैं ही आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में हूँगा और आपकी जो भी क्वेरी होगी वो आप लोग डायरेक्टली मुझे पर्सनल में या ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, विच आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट इंशाल्लाह. नाउ विदाउट एनी डिले आई विल रिक्वेस्ट मुदस्सिर रशीद साहब, प्रेसिडेंट दी रिवाइवल, के इस ओरिएंटेशन सेशन का स्टार्ट करें और अपने और रिवाइवल के बारे में, रिवाइवल के विजन एंड मिशन के हवाले से गाइड करें मेंबर्स को, और इस कोर्स के हवाले से गाइड करें कि क्या पर्पज़ है इस कोर्स का और इसको अटेंड करने से जो मेंबर्स हैं वो क्या सीख पाएंगे और इसको किस तरह अपनी लाइफ में जाना इम्प्लीमेंट कर सकेंगे. जी सर. जी जज़ाकल्लाह खैर उमर भाई। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बात लो है काफी. अभी आवाज़ ठीक है? जी अब बेटर है. अभी आवाज़ बताइएगा कैसी है? ठीक है? जी जी अब ठीक है. लाउड हुई है? जी अब बेटर है. ठीक है, ठीक हो गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऑब्लिगेशंस ऑफ दीन इन मॉडर्न एरा जो ओरिएंटेशन सेशन है उसमें सबको खुश आमदीद, वेलकम। द रिवाइवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। इसका विजन बड़ा क्लियर है। हम जो ऑर्गेनाइजेशन जो हमने इस्टेब्लिश की तकरीबन इसे 1.5 साल से ऊपर हो गया है। 12 मार्च 2023 को इसकी हमने बुनियाद डाली थी और मकसद मकसद ये है टू एस्टैब्लिश इस्लाम इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ कॉन्ग्रुएंट टू द कुरान एंड सुन्ना एज वेल एज द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ टुडे। यानी इस्लाम जो है तमाम स्फीयर्स ऑफ लाइफ में डोमिनेंट हो जाए, गालिब आ जाए कुरान और सुन्नत के मुताबिक और आज के दौर के तकाज़ों के मुताबिक। और अगर आप गौर से देखें तो ये वही ऑब्जेक्टिव है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है इंडोर्स्ड है। यानी पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी यही ऑब्जेक्टिव जो था वो डाला गया था और उसके पीछे स्पिरिट भी यही थी। यानी जो इल्लामा इकबाल या कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैहुमा जो हैं, इन दोनों के जो आइडियल्स थे वो क्लियर थे। वो यही चाहते थे कि इस्लाम के मुताबिक एक मॉडर्न स्टेट जो है दुनिया में कायम हो हो सकी या नहीं हो सकी वो तो आपके सामने ही है, लेकिन यह है कि वो विजन जो है हमें लेके चलना है। जो हमारी जो मिशन है, जो मिशन स्टेटमेंट है वो ये है कि टू रिवाइव एंड एस्टेब्लिश द ऑटोनॉमी ऑफ इस्लाम इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ बाय रिवाइविंग। यानी हम चाहते हैं कि इस्लाम का रिवाइवल हो यहाँ पर, लेकिन यह है कि वो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि ये कुछ चीज़ें रिवाइव ना हो जाएं। इसमें जो है एक तो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ दीन बहुत इम्पोर्टेंट है। दीन जिसके अंदर बहुत से फिर कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर ईमान का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, फिर ऑब्लिगेशंस का बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसको इंशाल्लाह इस कोर्स में हम कवर करेंगे। इसके अलावा फिर मेथोडोलॉजी है, यानी मनहज क्या होना चाहिए, फिर इसमें जो है इबादत, इखलाकियात और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसकी इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जो है वो वाज़ेह होनी चाहिए, उसको रिवाइव होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है हमने देखा कि इस्लाम भी दीगर मज़ाहिब की तरह एक ऐसा मज़हब बन के रह गया है कि जिसके अंदर कोई इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन नहीं है। बस जो है जैसा कि बता दिया गया है उसे बस मानना होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस्लाम तो आया ही इसलिए था कि जितने भी बातिल जो अदियान हैं, जितने भी फॉल्स रिलीजन्स हैं, उनको रिफ्यूट कर दिया जाए और इसको जो है सॉलिड ग्राउंड्स पे तभी खड़ा किया गया था कि इसको आप कभी भी जो है जस्टिफाई
کر سکتے ہیں. تو انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن آف دین کو ریوائیو کرنا یہ سب سے پہلی ہماری پرائرٹی ہے. پھر تو کمپریہنسو کانسیپٹ آف توحید ہے کیا، اس کی کیا ڈائمینشنز ہیں، اور کس کس طریقے سے یہ ہماری ماڈرن لائف کے ساتھ جو ہے اس کا لنک ہے، اس سب کو صحیح طریقے سے سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. اس کو ریوائیو کرنا بہت ضروری ہے. پھر قرآن ایز اے لیونگ گائیڈ، قرآن تو آپ کو پتہ ہے کہ کافی حد تک ریوائیو ہو رہا ہے. عربک سیکھنے کے بہت سے سیشنز چل رہے ہیں، قرآن کو سیکھنے کے بہت سے سیشنز اس وقت پوری دنیا میں، پوری مسلم دنیا کے اندر چل رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹ یہ معاملہ ہے کہ قرآن کو سکھایا تو جا رہا ہے، لیکن قرآن کو ایک سٹوری بک کے طور پہ جو ہے سکھایا جا رہا ہے. یعنی قرآن کو ایک لیونگ گائیڈ کے طور پہ جو ہے پیش نہیں کیا جا رہا. تو یہ ہمارا جو ہے مشن ہے کہ ہم قرآن کو ایز اے لیونگ گائیڈ ریوائیو کریں. پھر اویئرنیس آف دا ٹرو سیلف یا ٹرو آئیڈینٹی، ہماری ٹرو آئیڈینٹی کیا ہے بطور ایک انسان کے، بطور مسلمان کے، اور پھر ہماری کولیکٹیو آئیڈینٹی کیا ہے بطور ایک مسلم امہ کے فرد کے، یا مسلم امہ کے حوالے سے ہماری کیا آئیڈینٹی ہے، یا پاکستانی نیشن کے حوالے سے ہماری کیا آئیڈینٹی ہے. تو یہ ساری جو آئیڈینٹیز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت سی کنفیوژنز ہیں. تو اس کو جو ٹرو آئیڈینٹی جو ہے اس کے بارے میں اویئرنیس دی جائے. پھر جو ہے تو اویئرنیس ریگارڈنگ the practical implementable Islamic socio political economic system، یعنی اسلام جو ہے اس کا جو بھی ایک پولیٹیکل اسپیکٹ ہے، یا اس کا اکنامک اسپیکٹ ہے، یا جوڈیشل اسپیکٹ ہے، جو بھی آپ اسے کہہ لیں، یعنی ایک سسٹم کے طور پر جو ہے اس کو ریوائیو کرنا. لیکن وہ ایسا سسٹم نہیں جو صرف بکس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہو، بلکہ اس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے اس کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے. نہیں، وہ پریکٹیکل اور امپلیمنٹیبل ماڈلز جو ہیں وہ ہم نے ڈیولپ کرنے ہیں. اگین اس کے حوالے سے جو ہے کام انفارچونیٹلی ابھی تک نہیں ہو سکا. تو ایک ایسے ماڈلز کو ڈیولپ کرنا اور اس کے بارے میں اویئرنیس دینا، یہ بھی ہمارے اس مشن میں شامل ہے. پھر اویئرنیس آف دا اسلامک رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ کانسیپٹ آف رائٹس بہت پاورفل کانسیپٹ ہے، جس نے جو ماڈرن ایرا ہے یا ماڈرن ورلڈ ہے اس کے اندر، بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن ورلڈ کو شیپ کیا ہے. لیکن یہ انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ مسلم ورلڈ کے اندر جو ہے اس کے حوالے سے کوئی اتنی بات نہیں ہوتی. ہاں، لوگ کرتے تو ہیں اس کی بات، لیکن زیادہ تر سیکولرز ہیں یا لبرلز ہیں یا لیفٹسٹ ہیں، وہ لوگ اس کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو اسلامک موومنٹس سے متعلق جو لوگ ہیں یا ریلیجس اسکالرز ہیں، وہ اس والے سے کچھ خاص جو ہے اویئرنیس نہیں دے رہے. تو ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم اس والے سے جو ہے اویئرنیس دیں. اور پھر اسلام میں کانسیپٹ آف رائٹس کے ساتھ کانسیپٹ آف ڈیوٹیز بھی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو جو ہے پیش کرنا، یہ ہمارے مشن کا حصہ ہے. پھر تو ریولوشنری اسپرٹ آف اسلام، اسلام کی جو اسپرٹ ہے وہ ریولوشنری ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو کیسے ریوائیو کیا جائے، کیسے جو ہے وہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ریولوشن برپا کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے تیار کرنا ہے، یہ تو دوسری بات ہے. ایک ہے کہ اسپرٹ ہے، یہ کیسے آپ کو ریوائیو کرنی ہے امت کے اندر، اس کے اوپر کام کرنا ہے. پھر اینڈ دا ٹرو لو اینڈ اوبیڈینس آف اللہ اینڈ ہز میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوبویسلی کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ان سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہے، ان سے محبت ہے، اس کو ریوائیو کرنا، اور ان سے، اور محبت کے ساتھ ساتھ پھر اوبیڈینس کا کانسیپٹ جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ریوائیو کرنا. تو یہ 8 چیزیں ہیں جن کو ہم ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. یہ 8 چیزیں ریوائیو ہوں گی تو پھر کیا ہوگا، اینڈ ان سو ڈوئنگ جب ہم یہ کریں گے، موبلائز سوسائٹی ان یونیفائڈ پلان اینڈ ڈسپلنڈ اسٹرگل ٹورڈز دس آبجیکٹیو. تو پھر ہم سوسائٹی کو ان بنیادوں پر جو ہے آگے بڑھا سکتے ہیں، موبلائز کر سکتے ہیں، ان کو یونیفائی کر سکتے ہیں، اور ایک پلانڈ اور ڈسپلن اسٹرگل کے اوپر جو ہے لے کے آ سکتے ہیں، تاکہ ہمارا جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے، الٹیمیٹ ویژن ہے، اس تک ہم پہنچ سکیں. ہمارے جو ویلیوز ہیں، جن کو کبھی بھی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ان میں سب سے پہلے جو ہے آبجیکٹیو ڈریون، ہم آبجیکٹیو ڈریون رہیں گے. انفارچونیٹلی یہ بھی امت مسلمہ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، جتنی بھی ایفرٹس ہیں، وہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہیں، وہ آبجیکٹیو بیسڈ نہیں ہیں. تو ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ آبجیکٹیو ڈریون رہیں گے. اڈیپٹیبلٹی، ہم اڈیپٹ کریں گے چینجنگ کنڈیشنز کے ساتھ. ہاں، اپنے جو بنیادی پرنسپلز ہیں ان کو چینج نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ جو میتھڈالوجی ہے، جو اپروچ ہے، وہ چینج ہوتی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ. پھر انوویشن ہے. ڈیفینیٹلی آپ کو جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے، نئی کنڈیشن سامنے آئیں گی، تو آپ کو انوویٹیو میتھڈس چاہیے تاکہ آپ زیادہ افیکٹو طریقے سے اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں. تو انوویشن وڈ بی دا کور آف آور اسٹرگل.
لیکن یہ ہے کہ یہ انوویشن یہ نہیں ہے کہ آپ دین کی جو دین کے فنڈامنٹلز ہیں، ان کے پرنسپلز ہیں، اس کو جو ہے چینج کر دیں گے، اس میں کوئی انوویشن آئے گی نہیں. یہ ہے کہ اس کی میتھڈولوجی میں انوویشن آئے گی. پھر یونیفیکیشن، ہم اتحاد کی بات کرتے رہیں گے. یہ کام جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں بہت بڑا ہے. یہ صرف ایک دو لوگ نہیں کر سکتے، ایک دو آرگنائزیشنز نہیں کر سکتی. اس کے لیے پوری جو ہے سوسائٹی کو جو ہے یونیفائی ہونا ہوگا کسی نہ کسی حد تک. جہاں تک بھی ہو سکے ہمیں یونیفیکیشن کو اچیو کرنا ہے. اور پھر کسی بھی سطح پر جو ہے اخلاق کا جو ہائیسٹ لیول ہے اس کو کبھی بھی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ہمیشہ اسٹریٹجک پلاننگ کے ذریعے سے جو ہے اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے. اسٹریٹجک پلاننگ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس امت کا، کہ ہم پلان نہیں کرتے، جبکہ ہمارے دشمن جو ہے انہوں نے تو ہزار ہزار سال کی اسٹریٹجک پلاننگ کی ہوتی ہے. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سال کی پلاننگ بھی نہیں ہوتی. اور یہ ایک سمجھ لیں کہ ایشو ہے پوری امت کا، کہ نہ تو اسٹیٹ لیول پہ آپ کو وہ جو ہے اسٹریٹجک پلاننگ نظر آتی ہے، اور نہ ہی جو ہے عام سوشل سطح پہ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے اندر یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے. کچھ ورڈز جو ہیں اپنے بارے میں. بہرحال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے دی ریوائول فاؤنڈیشن جو ہے اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی سعادت دی. فاؤنڈر اینڈ دا کرنٹ پریزیڈنٹ آف دا ریوائول فاؤنڈیشن. قرآن مجید سے تعلق رہا. ڈاکٹر اسار رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے قرآن کو سمجھا سیکھا، اور پچھلے تقریباً 14 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، بلکہ 15 ایئرز ہو چکے ہیں کہ تعلیم و تعلم میں قرآن سے ایک تعلق ہے. اور قرآن کی جو تفسیر ہے یا قرآن ایک تھاٹ ہے اس کو پیش کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وہ اس نے سعادت دی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہونے کی، یعنی ابھی تو ہم ایک دعویٰ تو نہیں کرتے، لیکن یہ کہ یس ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مختلف سطحوں پہ جو ہے صحیح معنوں میں اسلامک بنیادوں کے اوپر پولیٹکس ہے اس کو ہم کیسے لے کے آئیں. اقبالی موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں میں الحمدللہ. اقبال کے حوالے سے کافی کچھ لکھا بھی ہے، اور کافی ٹاکس بھی ڈلیور کی ہیں مختلف یونیورسٹیز کے اندر. اسلامک رائٹس کے اوپر جو ہے ایکٹیویزم، اس کے اوپر ابھی ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر تقریباً 14+ ایئرس کا ایکسپیرینس میرا پروفیشنل ایکسپیرینس رہا وہ گورنمنٹ پالیسی اینڈ ریگولیشن میں رہا. ویسے میں الیکٹریکل انجینئر ہوں، لیکن میری جو اسپیشلائزیشن تھی وہ ٹیلی کام ریگولیشنس کے اندر تھی، اور اسی پہ میرا پھر ایکسپیرینس رہا. اور 14+ ایئرس ایکسپیرینس ہے اسی فیلڈ کے اندر. ہمارے جو کورس مینیجر ہیں، آپ نے ان کی ابھی آواز سنی، یہ الیکٹریکل انجینئر ہیں، اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں کام کر چکے ہیں جو اسلام کے لیے اسلام کے حوالے سے کوشش کر رہی ہیں. مختلف جو نوٹیبل آرگنائزیشنز ہیں، آپ نے جو نام ان کے سنے ہوں گے، ان میں IMS ہے، اس کے علاوہ جو ہے دی ریوائولسٹ ہے، اس کے علاوہ اور بھی ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے ساتھ کام کر چکے ہیں. تو یہ انشاءاللہ آپ کے جو ہے عمر خان دودی جو ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کے جو سارے کورس کو مینیج کریں گے، آپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. اچھا، اب ہم آتے ہیں بیک گراؤنڈ کی طرف، کہ آخر یہ کورس ہم کیوں آفر کر رہے ہیں. اور یہ کورس جو ہے یہ پہلی دفعہ ہم آفر نہیں کر رہے، بلکہ پچھلے تقریباً کم سے کم بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ 12 سے 13 سال ہو گئے ہیں مجھے اس کورس کو پڑھاتے ہوئے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ تاکہ آپ کو بھی یہ معلوم ہو سکے کہ کیوں اس کورس میں آپ کو انرول کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ امت مسلمہ جو ہے وہ اس وقت زوال کا شکار ہے. یعنی اس وقت امت مسلمہ جو ہے وہ جس حالت میں ہے وہ اپنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ زوال کی انتہا ہے. اور اس وجہ سے جو اصل میں جو ٹرو ایسنس آف دین ہے، یعنی دین کا جو اصل ایسنس ہے، اس کی اصل اسپرٹ ہے، وہ آج بالکل بھی ہمارے سامنے نہیں ہے. دین کے جتنے بھی کانسیپٹس ہیں ان میں پرورژن آ چکی ہے. اور ایک ایک کانسیپٹ کو جب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، جب اس کورس کے دوران ہم انالائز کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر کانسیپٹ جو ہے وہ اپنی اصل جگہ پہ ہے ہی نہیں. زیادہ تر تو ایسے ہی ہے کہ یا تو وہ ویسٹرن انفلوئنس ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جو بھی ویسٹ نے اس کی ڈیفینیشن دی ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے، یا اس کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے بالکل بھی درست نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم جب دیکھتے ہیں، جب کوئی بھی ایک عام انسان جو ہے اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اس کو ایک بڑا چیلنج کا سامنا ہے. وہ چیلنج کیا ہے کہ بہت سی انٹرپریٹیشنس ہیں، بہت سے ڈفرینٹ بیانیے ہیں، نیریٹیوز ہیں اسلام کے حوالے سے.
اور یہی کنفیوژن رہتی ہے کہ اب کس کو ہم فالو کریں. ٹھیک ہے، یعنی اتنی ڈویژن ہے امت مسلمہ میں اس وقت. یعنی سمپل جو اوبلیگیشنز آف دین ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سے کانسیپٹس ہیں، بہت سی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں. تو اب کس کو جو ہے ہم صحیح سمجھیں. ٹھیک ہے، تو اس کورس میں انشاءاللہ یہی چیز آپ کو ملے گی کہ آپ کو انیبل کیا جائے گا کہ آپ جو صحیح انٹرپریٹیشن آف دین ہے، جو ٹرو انٹرپریٹیشن آف دین ہے، اس کو آپ سمجھ سکیں گے، اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی جو میتھڈالوجی ہے، جو اس کا منہج ہے، وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو سکے گا. تو یہ چیز کلیئر ہوگی. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ویسٹ کیونکہ اس وقت پوری دنیا پہ غالب ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ویسٹرن آئیڈیالوجیز ہیں، ویسٹرن کانسیپٹس ہیں جو کہ ہمارے ریلیجس تھنکنگ میں ڈال دیا گیا ہے، ہماری جو سائیکالوجی ہے اس کا پارٹ بنا دیا گیا ہے. اس لیے ہم صحیح معنی میں جو ہے جو دین کے کانسیپٹس ہیں ان کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہے. تو اس لیے انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم ان پرورژنس کو دور کریں گے تاکہ یہ چیز کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے آئے. اور جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ کیونکہ دین کے جو ہر کانسیپٹ کے حوالے سے جو ہے بہت سی کنفیوژنس ہیں، لیکن خاص طور پہ جو ابلیکیشنز آف دین ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے ہم سب کو کیا چاہیے؟ ہم سب کو جو ہے جنت چاہیے. ہم نے جنت میں جانا ہے اور جہنم کو اوائڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ اس سے بڑا اور کوئی ہمارا آبجیکٹیو ہو نہیں سکتا. کیونکہ یہ بات بڑی سمپل سی ہے نا کہ ہم جو بطور انسان ہارم اور پلیجر اس دونوں کو جو ہے سمجھتے ہیں. ہم ہارم سے بچنا چاہتے ہیں اور پلیجر کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس کو اچیو کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، ہم اس کے لیے جو ہے اسٹرائیو کرتے ہیں. لیکن جو الٹیمیٹ ہارم ہے، جہنم، اس کو اوائڈ کرنا یہ ہمارے لیے پھر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے. کیونکہ اس دنیا میں جو ہارم ہے وہ تو اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وہ جو اصل الٹیمیٹ ہارم ہے جو کہ جہنم کے اندر ہمیں فیس کرنا پڑے گا. اور اس دنیا میں جتنی بھی اچھی چیزیں ہمیں مل جائیں، جتنا بھی پلیجر آپ کو مل جائے، جتنی بھی راحت آپ کو مل جائے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس الٹیمیٹ پلیجر کے ساتھ کہ جو کہ ہمیں ملنا ہے اگر ہم کامیاب ہو گئے. تو ہمارے لیے باقی سب چیزیں سیکنڈری ہونی چاہیے، اور یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے. اور اسی کے بارے میں جو ہے کنفیوژن ہے کہ اب ہم کیا کریں کہ ہم جنت کو حاصل کر سکیں، ہم کیا کریں کہ جہنم سے جو ہے باز رہ سکیں. تو اس لیے یہ جو کورس ہے، اگر ہم ان سمپل ورڈز آپ کے سامنے رکھیں کہ سب سے جو امپورٹنٹ آپ کے لیے بات ہونی چاہیے وہی اس کورس کے اندر انشاءاللہ ڈسکس ہوگی. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اصل ریالٹی تو یہی ہے کہ آخرکار جو ہے ہم نے دنیا سے جانا ہے، اور ہماری یہ جو لائف ہے یہ تو بہت تھوڑی سی لائف ہے نا. مطلب 70-80 سال اگر ہمیں مل گئی، یہ بھی بونس ہے. اب تو آج کل تو 50-60 سال ہے. اگر 70-80 سال بھی ہمیں مل گئے تو وہ بھی کتنے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی ایٹرنیٹی، یعنی ہمیشگی جو ہے، ہمیشہ ہم نے جو جہاں پہ رہنا ہے. تو اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حضرت لقمان کی کچھ نصائح ہیں، کچھ تو قرآن میں بھی ہیں. یعنی ان کی جو ایڈوائسز تھیں یا جو ان کی نصیحتیں تھیں اپنے بیٹے کے لیے، تو اس میں کچھ تو قرآن میں، کچھ کا ذکر تو قرآن کے اندر ہے، لیکن کچھ جو ہے ان کا ذکر زمانہ جاہلیت کی شاعری میں تھا. تو اس میں ایک بڑی اسٹرائکنگ اور بڑی سمپل نصیحت ہے. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا، دنیا کے لیے اتنی کوشش کرنا جتنا اس کا حق ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرنا جتنا اس کا حق ہے. یعنی ظاہری بات ہے، جس کی جتنی ورتھ ہے اس کے لیے اتنی ہی کوشش کرنی چاہیے. تو وہاں پہ تو ایک لمحہ بھی جو ہے وہ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یعنی جنت کا ایک لمحہ جو ہے وہ دنیا کے اندر جو بہترین سے بہترین آسائش ہے اس سے بڑھ کر ہے. اور جہنم کا ایک لمحہ جو ہے اس کا جو ہارم ہے وہ دنیا کے اندر جو بڑے سے بڑا ہارم ہے. اگر کسی شخص کی زندگی پوری جو ہے اگر ہارم میں گزری اور مشکل میں گزری، اس کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہے. یہ بائی دا وے صحیح حدیث ہے جس کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے. تو we have to avoid the ultimate harm and strive for the ultimate pleasure. یہ ہمیں لازمی کرنا ہے، اور یہی چیز جو ہے انشاءاللہ اس کورس میں آپ کے سامنے جو ہے تفصیل سے پیش کی جائے. کورس کی جو اسیسمنٹ ہے اور سرٹیفکیشن ہے، ایک منٹ، ٹھیک ہے، ہاں آگے اس کو ہم کر لیں گے. آبجیکٹیوز آف دا کورس جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں
کہ ڈیولپنگ the understanding of the comprehensive view of دین and its obligations. تو یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم دین کا comprehensive concept کیا ہے وہ سمجھیں گے، اور اس کی obligations، دین کی جو obligations ہے اس کا comprehensive view سمجھیں گے. پھر ڈیولپنگ the understanding of the prophetic methodology for fulfilling the responsibility of global dominance. جو یہ بہت امپورٹنٹ obligation ہے جسے ہم اعلاء کلمت اللہ کہتے ہیں یا غلبہ دین کہتے ہیں، وہ کیا ہے، مطلب اس کو اچھی طرح سمجھنا بڑا ضروری ہے، جو کہ بیسیکلی اسلامک ورلڈ ویو کے ساتھ جس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس کو اگر ہم جب تک نہیں سمجھیں گے تو ہم ایسنس آف دین نہیں سمجھ سکتے. تو اس پہ ہم کافی ٹائم لگائیں گے. پھر ڈیولپنگ انڈرسٹینڈنگ آف دا کرنٹ ٹائمز اینڈ اٹس چیلنجز، کہ اب ڈیفینیٹلی یہ جو بڑی بڑی اوبلیگیشنز ہیں، کچھ تو وہ اوبلیگیشنز ہیں جن کے بارے میں ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن کچھ وہ اوبلیگیشنز ہیں جن جو کہ کولیکٹیو اوبلیگیشنز ہیں، بڑی اوبلیگیشنز ہیں، جن کو ہم یہ جاننا جن کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس ماڈرن ایج کے اندر یا پوسٹ ماڈرن جو ایرا ہے اس کے اندر ہم اسے کیسے فلفل کریں. تو ایک تو اس ماڈرن ایرا یا پوسٹ ماڈرن ایرا یا کرنٹ ٹائم سمجھنا ہے، اور پھر اس کے مطابق بہترین جو میتھڈالوجی ہے اس کو ہم نے پھر سمجھنا ہے تاکہ ہم اس پہ عمل پیرا ہو سکیں. پھر اس کے بعد ہم ڈیولپنگ دا انڈرسٹینڈنگ آف دا پروفیٹک میتھڈالوجی فار تزکیہ نفس، بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم اوبلیگیشنس کو سمجھ لیں گے تو یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا کہ پھر کیسے ہم جو ہے ان اوبلیگیشنس کو فلفل کریں، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے. کوئی بھی اوبلیگیشن ہمارے سامنے آتی ہے تو اس پہ عمل پیرا ہونا بہت مشکل ہے، اس لحاظ سے کہ اپوزنگ فورسز ہیں جو ہمیں اس سے روک سکتی ہیں، جس کے اندر نفس ہے اور پھر شیطان ہے. تو کیسے آپ اسے فائٹ کریں گے اور کیسے جو ہے آپ جو رائٹ پاتھ پہ رہیں گے، تو اس کو اچھی طرح سمجھیں گے. اور پھر جو بہت ہی امپورٹنٹ ایک کانسیپٹ ہے قرآن کا، نفاق، یہ بیسیکلی ڈیزیز آف نفاق جو ہے اس کی پوری جو ہے ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. اور یہ بائی دا وے وہی بیماری ہے، وہی ڈیزیز ہے جس سے صحابہ جو تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سب سے زیادہ ڈرا کرتے تھے. تو انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے اب آپ کے سامنے آئے گی. تو یہ اوور آل جو ہے آبجیکٹیوز ہیں اس کے کورس جو شیڈیول ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آج یہ فرسٹ ویک ہے، اورینٹیشن ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر ویکس 2 اینڈ 3 یعنی سیکنڈ اور تھرڈ ویک کے اندر ہم دین اور اس کے اوبلیگیشنز کو کور کریں گے. پھر فورتھ اور ففتھ ویک کے اندر ہم obligations آف گلوبل ڈومیننس اینڈ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، بہت امپورٹنٹ obligation ہے، اس کا کانسیپٹ تفصیل سے دیکھیں گے. ویک 6 میں پھر آگے ہم جو جتنی بھی مسکنسیپشنس ہیں اور جتنے بھی اعتراضات جو ہیں اس والے سے کھڑے کیے گئے ہیں ان اوبلیگیشنس کے اوپر، خاص طور پہ جو obligation آف گلوبل ڈومیننس یا جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کو ہم ان سب کو ہم ریفیوٹ کریں گے. پھر 7th اور 8th ویک میں ہم پھر جو رائٹ میتھڈالوجی فار گلوبل ڈومیننس جو ہے ان کرنٹ ٹائم اس کو کور کریں گے. ویک 9 میں جو ہے پروفیٹک میتھڈالوجی فار تزکیہ نفس ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ویک 10 میں پھر جو ہے جو نفاق کا جو مرض ہے اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تو یہ اوور آل جو ہے اس کا شیڈول ہے. کورس اسیسمنٹ اور جو سرٹیفکیشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس کی 3 جو ہے بنیادیں ہیں، کوئزز ہیں، اسائنمنٹس اور اٹینڈنس ہے. تو آپ کوئزز ہر جو بھی ہم سیشن کریں گے اس کے بعد پھر کچھ کوئزز ہوں گے، کچھ اسائنمنٹس ہوں گی جو آپ کو کرنی ہوں گی، اور اٹینڈنس کو انشور کرنا ہوگا جو بھی ہماری کلاسز ہوں گی آن لائن. کلاسز کے بارے میں ابھی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کر دیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا پلان تو یہی ہے کہ اس کو سیٹرڈے نائٹ کو رکھا جائے، یعنی ایوری سیٹرڈے نائٹ آفٹر عشاء، یعنی تقریباً یہ ٹائم وہی ہوگا 8 بجے کا، یعنی 8 سے لے کے پھر تقریباً جو ہے 9:30 تک یہ کلاس ہوگی ہماری. تو اٹینڈنس کو اپنے انشور کرنا ہے. اسائنمنٹس ہیں اس کے 20% جو جس کی 80% ویٹیج ہے. سرٹیفکیشن جو ہے اس طرح سے ہے کہ اگر آپ 60% جو ہے وہ اچیو کرتے ہیں کوئزز اور اسائنمنٹس میں، اور 60% ہی آپ کی اٹینڈنس ہے، تو پھر آپ یہ سرٹیفکیٹ پاس کر سکتے ہیں. آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا. اور جو لوگ کوئزز اور اسائنمنٹس میں 80% 80% جو ہے وہ اچیو کریں گے اور اٹینڈنس بھی ان کی 80% ہوگی یعنی کم سے کم، تو ان کو پھر ڈسٹنکشن سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. یا آپ سرٹیفکیٹس کی جو اسنیپ شاٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا
تفصیل جو ہے اس کے اندر اس طرح سے ہے کہ 80% آف مارکس ول بی بیسڈ آن کوئزز. دا اسٹوڈنٹس آر ریکوائرڈ ٹو سبمٹ تھرو گوگل فارمس. اس میں ہمارے پاس دونوں آپشنز ہیں, گوگل فارمس بھی ہیں, اس کے علاوہ LMS بھی ہے. جو بھی فیزیبل ہے اس میں اس کے ذریعے سے آپ سبمٹ کر سکتے ہیں. آپ نے نام اور اسٹوڈنٹ ID آپ کو ڈالنا ہوگا. 20% آف دا مارکس جو ہیں وہ لرننگ بائی ٹیچنگ ایک اسائنمنٹ اس سے ہم کہتے ہیں. لرننگ بائی ٹیچنگ اسائنمنٹ یہ ہے کہ جو بھی کانسیپٹ آپ کو پڑھایا جائے گا اس کانسیپٹ کو پھر آپ نے اس طرح ریکارڈ کرنا ہے ایز اف یو آر ٹو سم ون ایلس. تو اس کی آپ آڈیو بھی شیئر کر سکتے ہیں, اس کی آپ ویڈیو بھی شیئر کر سکتے ہیں, اس کو آپ لکھ کے بھی شیئر کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے ایڈیشنل جو ہے ہم نے اس لیے رکھا ہے, یہ ایڈیشنل اسائنمنٹس جو ہیں اس لیے کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بات ہوتی رہے گی. جو لرننگ بائی ٹیچنگ اسائنمنٹ ہے اس میں جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اسٹوڈنٹس آر ایکسپیکٹڈ ٹو ایکسپلین دا کانسیپٹس. جو بھی کانسیپٹس آپ نے سیکھے ہیں لیکچرز کے دوران ان کو آپ ایکسپلین کریں گے اپنے الفاظ میں. ایکسپلینیشن آپ جو ہے وہ ویڈیو آڈیو جیسے میں نے آپ کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنا کے بھی آپ یا اس کو بنا کے اس کو ایکسپلین کر کے بھی سینڈ کر سکتے ہیں. جتنی اچھی ایکسپلینیشن ہوگی, جتنی اچھی پریزنٹیشن ہوگی, اس کے مطابق آپ کو مارکس ملیں گے. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی یہ کانسیپٹ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو زیادہ گہرا کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ اس پہ ہوتی رہے گی. کلاس روم کے حوالے سے جو انسٹرکشنز ہیں وہ یہ آپ کے سامنے ہیں. اس میں عمر بھائی آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں پارٹیسپینٹس کو تو بے شک بتا دیجیے اس حوالے سے. شور. سیشن کے بعد کسی کا بھی کوئی کوئری کوئی کویشچن ہوگا تو وہ اپنا ہینڈ ریز کریں گے, جس میں اس میں ساتھ اسنیپ شاٹ میں دیا بھی گیا ہے. تو اس کے بعد 1 بائی 1 کر کے سب کے کویشچن لیے جائیں گے اور اس کو آنسر کیا جائے گا. نیکسٹ سیشن سے پہلے جو ہمارا نیکسٹ سیٹرڈے کو کلاس ہوگی اس سے پہلے جو گوگل فارم کے لنکس آپ کے پاس آئے ہیں جنہوں نے نہیں فل آؤٹ کی ہے اس کو کائنڈلی فل آؤٹ کر لیں, اور جو کورس فی ہے وہ آپ لوگوں نے پے کرنی ہے. فرائیڈے تک جس کے فارم فل ہوئے ہوں گے اور فی پے ہوئی ہوگی وہ ان شاء اللہ تعالیٰ گروپ میں رہے گا, باقی کو جو ہے نا وہ ریموو کر دیا جائے گا. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ID بھی آپ سب کو الاٹ کر دی جائے گی, اور نیکسٹ جب بھی کلاس ہوگی تو آپ نے اپنے نیم سے پہلے جو آپ کی اسٹوڈنٹ ID ہوگی وہ آپ نے اپنے نیم سے پہلے مینشن کر دینی ہے, تاکہ ہمیں پھر آگے اسیسمنٹ میں جانا وہ آسانی ہو جائے گی. ابھی آج کے سیشن سے ریلیٹڈ بھی کسی کا کوئی کویشچن کوئی کوئری ہے تو کائنڈلی اپنا ہینڈ ریز کریں تاکہ 1 بائی 1 جو ہے نا اس کو ٹیک اپ کریں ہم. جی. اس کورس کے سے کورس کی ڈیوریشن کے حوالے سے وہ گائیڈ ہو گیا آپ لوگوں کو. تو کوئی بھی کوئری ہے اپنا ہینڈ ریز کریں, اور کوئی بھی کنفیوژن ہے وہ آپ کی جانا انشاءاللہ بھی دور ہو جائے گی. اینی ون. آئی تھنک کلیئر ہے منصر بھائی سب کو. جی یہ کوشچن آیا, آپ چیک کیجیے. جی سسٹر انمیوٹ کر لیں آپ کائنڈلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. سر میرا یہ کوشچن ہے کہ جب یہ کورس ہم کر لیں گے سیرت کا تو اس کے بعد کیا ہم اس لائق ہوں گے کہ ہم کسی مطلب دین کی جو اوبلیگیشنز ہیں ہم اس میں خود سے کنٹریبیوٹ کر سکیں, ہمیں پتہ ہو کہ کیسے ہم دین کو جو ہے آگے پھیلا سکتے ہیں اپنے ریلیٹیوز میں یا اپنے سوشل سرکل میں, اس طرح سے اس لائق ہو سکیں گے ہم؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ہم تو اپنی پوری کوشش سے یعنی ہم تو ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے طریقے سے آپ کو پڑھایا جائے, آپ کو تمام جو ہے وہ مٹیریل ملتا رہے گا انشاءاللہ. اس میں بہت سے پھر ہیلپنگ مٹیریل آپ کو ملے گا, آپ کو پریزنٹیشن بھی شیئر ہوگی آپ کے ساتھ, نوٹس بھی شیئر ہوں گے. اس کے علاوہ جو پریویس ہماری پریزنٹیشنز ہیں ان کی کلپس بھی ہیں, اس کے علاوہ جو ہے اینیمیشنز بھی ہیں, تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو ہم بہتر سے بہتر کریں. لیکن اس میں آپ کی کمٹمنٹ کتنی ہے اس پہ یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کتنی اچھے طریقے سے پھر جو ہے اسے آگے پریزنٹ کرنے کی کیپیسٹی ڈیولپ کر پاتے ہیں. مطلب یہ آپ کے اوپر ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئزز اگر آپ سے اٹیمپٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ تو حاصل ہوگی, لیکن
ہم یہ ضرور آپ سب کو جو ہے انکریج کرتے ہیں کہ آپ اسائنمنٹس ضرور اٹیمپٹ کریں، کیونکہ اس کے ذریعے سے پھر جو ہے آپ کے اندر زیادہ ڈیپر انڈرسٹینڈنگ اس کانسیپٹ کی آئے گی، اور جتنی زیادہ ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ افیکٹولی دوسروں کو بھی یہ جو ہے کنوے کر سکتے ہیں۔ یہ جو کورسز ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 13-14 ایئرس سے میں یہ کورس کروا رہا ہوں، بہت سے لوگوں نے اس کورس سے استفادہ کیا ہے، اور جنہوں نے اچھے طریقے سے کورس کیا ہے وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ انہوں نے پھر بعد میں خود بھی جو ہے ان کورسز کو ڈیلیور کیا، یعنی وہ پھر ہمارے ایمبیسڈرز بنے باقاعدہ۔ تو اس کا بھی بڑا پروسیس ہے، یعنی جب ہم اسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک مینٹرنگ سیشن بھی ہم رکھتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کے لیے جو انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم مزید جو ہے اپنے آپ کو اپنی اسکل کو انہینس کرنا چاہتے ہیں کہ ان کانسیپٹ کو افیکٹولی ہم پیش کر سکیں، تو اٹس اپ ٹو یو، جتنا زیادہ اچھے طریقے سے جتنا گڑ آپ ڈالیں گے اتنا ہی پھر میٹھا ہوگا، تو آپ کی جو کمٹمنٹ ہے اس کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر منیمم لیول کی کمٹمنٹ اگر آپ کی ہے تو تب بھی آپ کو سمجھ تو آ جائے گا، یعنی اوور آل جو ہے پکچر وہ کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ جتنی بھی ہم یہاں بات کریں گے وہ سالڈ ایویڈنسز کی بنیاد پہ بات کریں گے، ہم کنسنسس آف دا امہ کی بنیاد پہ بات کریں گے، ہم جو ائمہ کرام کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، تو اس میں کوئی یعنی کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا، کلیئرٹی ہوگی انشاءاللہ۔ تو کبھی بھی آپ ان نوٹس کو ریفر کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آبلیگیشن جو ہے اس کے والے سے کوئی کنفیوژن ہے تو وہ دور ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ دائی بننا چاہتے ہیں، دائیہ بننا چاہتی ہیں، تو پھر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو اسیسمنٹ میکنزمز ہیں ان کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ ایک افیکٹو دائی یا دائیہ بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، Okay, brother Shahir, kindly unmute کرنا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو پوچھنا یہی چاہتا تھا کہ یہ جو ٹاپک ہے بہت زیادہ آپ نے مطلب ماشاء اللہ سے کورس کا جو وہ ہے اس میں ٹاپکس بہت زیادہ تھے، لیکن ٹائمنگ ہمارے پاس کم ہوگی کیونکہ 1 گھنٹہ آپ سیشن کروائیں گے، لیکن وہ کوشچن ایڈریس ہوا کیونکہ آپ نے بتایا کہ ہم مٹیریل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میرا جو کوشچن ابھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کورس کو کرنے کے بعد جس طرح آپ نے بھی بتایا بہت سے پلیٹ فارم ہے، آرگنائزیشن ہے، دین کی اقامت اور یہ سب کر رہے ہیں، تو کیا ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم سب کو کریٹیکلی انالائز کریں اور پھر اس میں اپنا وہ جو سمجھ ہے دین کے مطابق پھر جو حق ہے وہی اس کو پھر ان کے ساتھ ہو جائے، تو کیا ہم کریٹیکلی انالائز کر پائیں گے سب جو مومنٹس جی ہیں؟ جی، بالکل شیر بھائی، ایگزیکٹلی دس از دا ویری پرپز آف دس کورس، کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو امپاور کیا جائے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ انیبل کرے گا آپ کو کہ آپ کسی بھی یعنی کوئی بھی بات آپ کے سامنے کو کرتا ہے تو آپ اس کو کریٹیکلی انالائز کرنے کے قابل ہوں گے اور اس کو آبجیکٹیولی سمجھنے کے قابل ہوں گے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بس جیسے یہاں پہ تو یہی سلسلہ چلتا ہے نا کہ بس بتا دیا کہ فلاں جو ہے بڑے شیخ نے یا بڑے اسکالر نے بتا دیا تو بس آپ کو ماننا ہے، نہیں، بلکہ اصل چیز تو یہی ہے نا، دین کی تو خوبصورتی یہی ہے کہ یہ آپ کو انیبل کرتا ہے کہ آپ کریٹیکلی انالائز کریں، اور یہ کریٹیکل انالیسز آج بہت ضروری ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ نیڈ آف دی اور ہے، یعنی اگر اس کو ہم نہیں کریں گے نا تو پھر ہم کبھی بھی صحیح حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ کورس ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا، جیسے آگے آپ دیکھیں گے جب آپ سے ہم وہ جب لیکچرز ہوں گے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ مٹیریل شیئر کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک ایپلیکیشن جو ہے اس کے حوالے سے پھر جو ہے ڈیٹیلڈ اس کی جو آرگومنٹیشن ہے، اس میں پھر قرآن و سنت کیا اس والے سے کہتے ہیں، پھر ائمہ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، تو ساری آپ کے سامنے ہوگی۔ تو اگر کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کرتا ہے یا کوئی بھی جو ہے اعتراض اٹھاتا ہے تو انشاءاللہ آپ کے پاس اس کا جواب ہوگا۔ تو ایگزیکٹلی دس از دا ویری پرپز آف دس کورس، کہ آپ کو انیبل کیا جائے کہ آپ کریٹیکلی انالائز کر کے جو حق ہے اس تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ جی۔ Okay, سیدہ ادینہ، kindly unmute کرنا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم وعلیکم۔ السلام۔ یہ میں نے پوچھنا تھا کہ کورس کو کتنا ڈیڈیکیٹڈ ٹائم دینا پڑے گا، کیونکہ مجھے ٹائم کا بہت زیادہ ایشو ہے۔ دیکھیے ٹائم، یہ کلاس تو ویک میں ایک دفعہ ہوگی، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس پورا ویک ہوگا، مطلب ہم نے اس کورس کو یعنی ڈیلیبریٹلی جو ہے ریلیکس رکھا ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ
جتنے بھی پروفیشنلز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کے لیے ہم نے اسے ڈیزائن کیا ہے. تو یہ بڑا کوئی ایکسٹینسو کورس اس طرح سے نہیں ہے جیسے عام طور پہ آپ نے کورسز دیکھے ہوں گے وہ 3-4 کلاسز ہوتی ہیں پر ویک. تو اس کی صرف ایک کلاس ہے. ہاں جو مٹیریل ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. اگر آپ اس کو یعنی تھوڑا سا ڈیڈیکیٹڈ ٹائم دے دیں, مطلب اگر آپ اس لیکچر کو اچھی طریقے سے اٹینڈ کر لیتے ہیں جو کہ تقریباً 1.25 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا ڈپینڈنگ آن دی کوشچن آنسر سیشن, مطلب جو پریزنٹیشن ہے وہ کوشش تو میری یہی ہوگی کہ 45 to 50 منٹس میں کنکلوڈ کر دوں. لیکن اس کے بعد جو Q&A ہے اس پہ بعض اوقات جو ہے ٹائم لگتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی کویشچنز ہیں لوگوں کے وہ ایڈریس ہوں. تو اس کو آپ اٹینڈ کر لیں, اور پھر اس کے بعد جو ہیلپنگ مٹیریل ہے اس کو آپ دیکھ لیں. تو میرے خیال میں آپ کو ویک میں اگر آپ 4 hours نکال سکتے ہیں, مطلب 4 گھنٹے آپ نکال سکتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ, تو انشاءاللہ اس ویک میں جو کور ہونے والا جو بھی مٹیریل ہے اسے آپ اچھے طریقے سے گریسپ کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ نے کوئزز کو اٹیمپٹ کرنا ہے ساتھ اس پہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا. مطلب اس میں آپ سمجھ لیں کہ کوئز کو تو اٹیمپٹ کرنے میں مسئلہ نہیں ہے, وہ تو آپ MCQs ہیں وہ تو آرام سے آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو ہے کوئزز ہیں اس میں تھوڑا سا آپ کو پریپریشن کرنی ہوتی ہے. اس میں آپ سمجھ لیں کہ 2-3 hours یا 3-4 hours مور لگا لیں, مطلب تو تقریباً 7 to 8 hours اگر آپ صحیح ڈیڈیکیٹڈ لگاتے ہیں تو آپ اس میں ماسٹری اچیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر 3 to 4 hours بھی آپ اگر ویک میں دے دیں تو مطلب ان کانسیپٹ کو اچھے طریقے سے آپ گراسپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے سسٹر انم, اپنا کوشچن پٹ اپ کر دیں. جی سر, اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, پہلے بھی میرا اصل میں کوشچن میرا یہی تھا کہ جب بھی ہم نے آج تک کبھی سیرت پڑھی ہے یا سنی ہے تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو میل ہوتے ہیں, جو سیرت پڑھانے والے ہوتے ہیں, جو دائی ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر میل ہوتے ہیں جو سیرت پڑھا رہے ہوتے ہیں, ٹیچ کروا رہے ہوتے ہیں. دائیاں بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں. تو میرا بیسک کوشچن ہی یہی ہے کہ یہ کورس کرنے کے بعد, سیرت پڑھنے کے بعد, کیا ایز اے فیمیل میں یہ اس اہل ہو سکتی ہوں کہ میں بھی ایک داعیہ کے طور پر سیرت کو مطلب پڑھا سکوں, لوگوں کو انفلوئنس کر سکوں, کیونکہ فیمیل داعیہ بہت کم دیکھنے میں آتی ہے ہماری سوسائٹی میں, سارے میل ہی ہیں. جی تو جی جی میں کیا فیمیل داعیہ کے طور پر, ایک اچھی فیمیل داعیہ کے طور پر ابھر سکوں گی؟ جی سسٹر دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا نا کہ اس کورس میں تو ہم نے یہ قید نہیں رکھی, میں دونوں میلز اور فیمیلز دونوں اٹینڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر جو بھی جیسے آپ جو اسائنمنٹس اٹیمپٹ کریں گی تو وہ ہماری جو فیمیل جو کوآرڈینیٹرز ہیں یا فیمیل ہماری جو انسٹرکٹرز ہیں وہی اس کو اسیس بھی کریں گی. ٹھیک ہے. جو عام طور پہ جو آپ سبمٹ کرتے ہیں, جو سسٹرز کی طرف سے سبمیشن ہوتی ہے اسائنمنٹس کی, خاص طور پہ وائس نوٹ اسائنمنٹ ہے یا پھر جو بھی جس بھی موڈ سے آپ اس کو سبمٹ کریں گے, تو وہ زیادہ تر جو ہے جو فیمیل انسٹرکٹرز ہیں وہی اس کو اسیس کرتی ہیں. تو اس میں ان کا فیڈ بیک آپ کو مل سکتا ہے. اس میں تو یہ کہ کافی حد تک آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی, اور اگر آپ نے جو یہ اسائنمنٹس بھی صحیح طریقے سے اٹیمپٹ کی تو کافی حد تک آپ کے اندر وہ جو ہے نا ایک داعیہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی. لیکن اس کے بعد مینٹرنگ سیشن ہوتا ہے, اور مینٹرنگ سیشن جو ہے نا وہ پھر آپ کا ڈیڈیکیٹڈلی جو ہے وہ فیمیل انسٹرکٹرز کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر تاکہ آپ ان کے ساتھ جو ہے سیکھیں اور پھر افیکٹو جو ہے داعیہ بن سکیں. تو وہ جیسے انشاءاللہ سے ہم کمپلیٹ کریں گے تو پھر آپ کو ہم ریفر کر دیں گے. تو اس میں جب آپ تھوڑا سی یعنی آپ کی مینٹرنگ ہو جائے گی تو پھر یس یو کین بیکم این افیکٹو داعیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہمارے اس پلیٹ فارم سے بہت سی داعیہ جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے سیکھا بھی ہے اور آگے جو ہے وہ سکھا بھی رہی ہیں. تو بالکل یعنی وہ پورا ایک ہمارے پاس اسٹرکچر اس والے سے موجود ہے. لیکن فرسٹ اسٹیپ تو یہ ہے کہ پہلے اس کورس کے سے آپ گو تھرو ہوں, اس کے بعد پھر جو ہے انشاءاللہ آپ کا جو نیکسٹ انرولمنٹ ہے وہ اس بوٹ کیمپ, ہم اسے بوٹ کیمپ کہتے ہیں, تو وہ جو بوٹ کیمپ ہے اس میں آپ انرول آپ کو ہم کر دیں گے. ادھر پھر جو ہے آپ فیمل انسٹرکٹرس کے ساتھ پھر پراپرلی جو ہے ان سب کے اوپر اپنی جو ہے نا وہ گرفت مضبوط کریں گی. تو اس طریقے سے پھر ڈیفینیٹلی یو کین فردر ڈیولپ سیلف. ٹھیک ہے. اوکے MD شمیم, انمیوٹ کرنے کائنڈلی. جی السلام علیکم. جی شمیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھیک. جو پہلے گوگل فارم فل کر چکے اسے دوبارہ کرنا پڑے گا؟ جی شمیم بھائی آپ نے تو پہلے بھی کورس کیونکہ کیا ہوا ہے تو جی ذرا آپ
ڈیفینیٹلی اس کورس کے لیے رجسٹر کر رہے ہیں دوبارہ کر لیجئے. میرے خیال میں آپ کو تھوڑی سیٹنگس دیکھنی ہوں گی گوگل فارم کے اندر. عام طور پہ جب آپ نے پہلے جو ہے فارم فل کیا ہو تو وہ میموری میں سیو رہتا ہے, تو یہ تھوڑی سیٹنگس آپ کو دیکھنی ہوں گی. لیکن ہاں دوبارہ آپ کر لیں تاکہ آپ کا ڈیٹا اس کے اندر بھی آ جائے. جی فیس بھی پے کرنا پڑے گا؟ جی اس میں فیس ہم نے رکھی ہے, نامنل فیس رکھی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ کمٹمنٹ لیول برقرار رہے. ہم فری آف کاسٹ بھی اسے ڈلیور کرتے رہے ہیں, یعنی یہ کوئی فیس اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنی جو بھی ایکسپینسز وغیرہ ہیں اس کو نکال سکیں, لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہ رکھی ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کی جو ہے کمٹمنٹ رہے. تو اس لیے نامنل فیس ہے 1000 روپیز ہے پورے کورس کی. تو یہ جی بالکل رکھی ہے تاکہ کمٹمنٹ کو ہم انشور کر سکیں. جی ٹھیک. سسٹر مہرین کائنڈلی انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم سر السلام. میرا کویشچن آپ کی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہے, دی ریوائول. اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑی اور انفارمیشن دے سکے, ایز ان اس کی فنکشننگ اوور آل, اور کیا چیزیں آرگنائز کرتی ہیں, اور اگر کوئی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہے تو وہ کس طرح سے کر سکتا ہے. تھینک یو. جی سسٹر, اس میں ہماری آرگنائزیشن جو ہے اس میں ہمارے بہت سے پروجیکٹس ہیں جس پہ ہم کام کرتے ہیں. آئیڈیا یہی ہے کہ جو بھی اسلام کا جو ویژن ہے اس کو ہم نے ریئلائز کرانا ہے سوسائٹی کے اندر, اور ہر سطح پہ اس کو جو ہے نا ہم نے ریئلائز کرانا ہے. اس حوالے سے ہماری جو ہمارا کام ہے اس کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 4 ڈفرینٹ قسم کے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں. ایک آئیڈیالوجی سے متعلق ہے جو پیورلی ایک نظریاتی جدوجہد ہے, ایک آئیڈیالوجیکل اسٹرگل ہے. اس میں اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو بہترین طریقے سے پریزنٹ کرنا, اس کو ریشنل اور انٹلیکچوئل بیسس پہ پریزنٹ کرنا, اور جو اسلام مخالف آئیڈیالوجیز ہیں ان کو ریفیوٹ کرنا. تو یہ ایک ڈومین ہے, ایک بہت بڑی ڈومین ہے جس کے اندر جو ہے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں ہمارا وومنس ڈائریکٹوریٹ بھی ہے, ظاہر بات ہے وہ خواتین کے اندر کام کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے باقی مختلف ڈائریکٹوریٹس ہیں جو کہ مختلف اسپیکٹس سے جو ہے کور کرتے ہیں. تو ایک تو آئیڈیالوجیکل اسٹرگل ہے. دوسری جو ہے ہماری اسٹرگل ہے وہ ریفارم اینڈ رائٹس سے متعلق ہے. اس میں رائٹس کی جو اسٹرگل ہے وہ گراؤنڈ لیول پہ ہوتی ہے کہ اویئرنیس آف دا رائٹس جو ہے لوگوں کو دیا جائے کہ آپ کے حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم ان کانسیپٹ آف رائٹس کو یہاں پہ پیش نہیں کرتے جو یو این ڈیکلریشن میں طے شدہ ہیں, بلکہ اصل تو رائٹس وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. تو لوگوں کو یہ شعور دینا کہ آپ کی بنیادی یہ رائٹس ہیں جو آپ سے چھینے جا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پر 0.01% ایلیٹ ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے تمام وسائل کے اوپر, اور رائٹس جو ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہے. تو اس کی اویئرنیس دینا عوام لوگوں کے اندر جو ہے, اس میں پھر اسٹوڈنٹس کے اندر اویئرنیس دینے کے لیے اسٹوڈنٹس اپنا کام کرتے ہیں. لوور میڈل کلاس طبقہ جو ہے اس میں فارمرز کے لیے علیحدہ ہے, پھر اس کے علاوہ جو مختلف جو بھی محروم طبقات ہیں ان کے لیے علیحدہ جو ہیں وہ ہمارے انیشیٹوز ہیں. تو اویئرنیس دینا, اور اوپر سطح پہ جو ہے جو ریسرچ بیس کام ہے وہ ہے ریفارم سے متعلق. جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں ریفارمز چاہیے, جو پالیسی لیول ریفارمز چاہیے, تاکہ جو ہے یہاں پر وہ پالیسیز آ سکیں جس سے پھر جو ہے ایک بڑے پیمانے پہ لوگوں کو رائٹس مل سکیں. تو ریفارم اینڈ رائٹس کا ایک بہت بڑی ڈومین ہے. اور پھر جو تیسری جو بڑی ڈومین ہے وہ اسلامائزیشن ہے, کہ اسلامائزیشن کا جو پروسیس ہے اس کے اندر جو ہے جو بھی لاز ہیں جو اسلام سے ٹکراتے ہیں. پاکستان میں لکھا تو ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ کوئی بھی لیجسلیشن نہیں ہوگی یہاں پر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ, لیکن ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ آن گراؤنڈ کیا معاملہ ہے کہ اس وقت کئی چیزیں جو ہیں چاہے گورنمنٹ پالیسیز ہیں, چاہے وہ لاز ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں, وہ ایسی آتی ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں. تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, جتنا اسلام آ چکا ہے اس کو پرزرو کرنا, اور نئی جو اسلامائزیشن کے راستے میں رکاوٹیں ان کو دور کرنا. تو اس حوالے سے ایک کافی بڑی اسٹرگل ہے جو کہ ہوتی ہے. تو اس میں ملٹیپل ڈیفینیٹلی ڈومینس ہیں جس میں ہم کام کر سکتے ہیں. جو آئیڈیالوجیکل ڈومین ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں ایک پیوری نظریے کو بھی پیش کرنا ہے, اس میں جو سوسائٹی کے پین پوائنٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اور اس والے سے جو ہے گائیڈنس دینا. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا مینٹرنگ پروگرامز ہیں جو کہ ہمارے ہیں. تو یہ اوور آل جو ہے ایک میں نے آپ کو ایک اسکوپ اس کا بتایا ہے. اس میں ڈیفینیٹلی ڈپینڈنگ آن یور
اسکل سیٹ اینڈ انٹرسٹ سیٹ، یعنی ہم دونوں چیزیں اسیس کرتے ہیں کہ آپ کی اسکلز کیا ہیں، آپ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کس کس ڈومین میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. پھر ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہیں ڈیفینیٹلی، یہ تو ملٹیپل جو ہے ڈائمینشنز ہیں ہمارے کام کے، لیکن ہر ڈائمینشن میں پھر ہر قسم کے لوگ چاہیے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ مطلب میڈیا سے متعلق لوگ چاہیے، اس میں آئی ٹی اسکلز سے متعلق لوگ چاہیے، ایونٹ مینجمنٹ کے بہت سارے کام ہیں ایونٹ مینجمنٹ سے متعلق جن کو ہمیں کرنا ہوتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ڈپینڈنگ آن کہ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے، آپ کی کیا اسکل ہے، اس کے مطابق پھر آپ انگیج کر سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی کس ڈائمینشن میں آپ انگیج ہونا چاہتے ہیں. تو یہ ان شارٹ ہے. باقی تفصیل جو ہے اس کے لیے ہم آپ کو کچھ مٹیریل شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس کو زیادہ اچھی طریقے سے جان سکیں. چلیے. اوکے برادر شہیر کائنڈلی انمیوٹ کر لیں. جی میں تو ایک دفعہ پہلے بھی کوشچن کر چکا ہوں، لیکن ایک کوشچن بعد میں آیا کہ سر جو یہ ریوائولسٹ ہے کیسر احمد راجہ صاحب، تو یہ اور آپ کی آرگنائزیشن الگ ہے، ایک تو یہ، اور دوسری بات وہ سسٹر بار بار پوچھ رہی تھی، وہ سیرت کا بتا رہی تھی، لیکن اس اسپیسیفک کورس میں تو ہم مطلب سیرت کو پڑھیں گے، لیکن بنیادی طور پر تو سیرت کے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو پتہ نہیں اس سسٹر کے حوالے سے وہ بھی کلیئر کیجیے پوائنٹ، کیونکہ وہ بار بار سیرت کا بتا رہی تھی جی کہ جی، سیرت میں. ہاں سیرت کا حوالہ دے رہی ہیں. یہ کورس ڈیڈیکیٹلی سیرت پہ تو نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی سیرہ کے بہت سے پہلو جو ہیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے. ایک تو سیرہ کے اوپر کے حوالے سے سپریٹ ہمارے کورسز ہیں جو کہ ہم آفر کرتے ہیں، وہ پھر ڈیڈیکیٹلی سیرہ سے ہی متعلق ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہم سیرہ کے بہت سے اسپیکٹس جو ہیں وہ اس میں ہم کور کریں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اوبلیگیشنس کو آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے، خاص طور پہ جو میتھڈولوجی ہے اوبلیگیشنس کی وہ کیا ہونی چاہیے. اس کے لیے جب تک کہ آپ سیرہ کی جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ آپ کی نہیں ہوگی تو آپ ان کو نہیں سمجھ سکتے. تو اس طریقے سے تو بالکل صحیح بات ہے کہ سیرہ انڈر ڈسکشن آئے گی، لیکن یہ کورس ڈیڈیکیٹلی سیرہ کے اوپر نہیں ہے. تو یہ بات بالکل جو ہے اس کو نوٹ کر لینا چاہیے. باقی جو دوسرا کوشچن کیا تھا آپ کا؟ یہ ریوائولسٹ جو پلیٹ فارم ہے ہاں کہ جی جی جی، ریوائولسٹ جو ہے وہ کیسر بھائی کا ہے. کیسر بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ہمارے پارٹنر بھی ہیں، بہت سے کام ہم نے ساتھ بھی کیے ہیں. بس تھوڑا سا ہمارا جو ہے کام کے اندر جو ہے وہ فرق ہے. ان کا جو ہے صرف اسلامائزیشن کی حد تک ہے، ان کا جو ویژن ہے اس میں زیادہ تر یہی ہے کہ جو اسلامک جو بھی اسلامائزیشن یہاں پہ پاکستان میں ہوئی ہے، جتنا اسلام ہے اس کو پرزرو کیا جائے، اور مزید جو اسلامائز کیا جائے یہاں پہ لاز کو، کانسٹیٹیوشن کے مختلف ایسپیکٹس کو، اس والے سے تو ہمارے آبجیکٹیوز الائنڈ ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے آئیڈیولوجیکل اسٹرگل جیسے ہے، اس میں اسلام کی آئیڈیولوجی ہے اس کو پریزنٹ کرنا اچھے گراؤنڈس کے اوپر، جو اس کے اوپر اعتراض اٹھ رہے ہیں ان کا جواب دینا. تو یہ کچھ ہماری الائنمنٹس ہیں. لیکن یہ جو ریفارم اینڈ رائٹس کا سارا اسپیکٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک ریولوشنری اسپرٹ کو ریوائیو کرنے کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس والے سے ان کا موقف تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پہ الیکٹرل پالیٹکس ہے یا سسٹم جو ہے جس طرح چل رہا ہے وہ بے شک ویسے ہی رہے، لیکن یہ ہے کہ عوام کا ایک پریشر ڈلے پولیٹیشنس کے اوپر کہ وہ ان اسلامک یا غیر اسلامی جو ہے وہ انیشیٹوز نہ لیں، ویسے قوانین پاس نہ کریں. تو اس طرح کا ان کا ایک جو ہے ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے. تو کچھ الائنمنٹس ہیں ہماری آپس میں، اور ہم مل کے کام بھی کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہمارا تو ویژن یہی ہے کہ ہم باقی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اور بھی بہت سی آرگنائزیشن جن کے ساتھ ہمارے جو ہے نا وہ ہمارا الائنس ہے. تو کیسر بھائی کے ساتھ تو خیر شروع سے ہی جب بلکہ ان کو تو بعد میں ابھی یہ پلیٹ فارم انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا ریوائولسٹ کا، ہمارا جو ہے وجود ان سے پہلے کا ہے. اس وقت بھی ہم ساتھ مل کے ہم نے کام کیا تھا، اور ابھی بھی ہم مختلف سطح پہ کولیبریٹ کرتے رہتے ہیں. سر جی اس میں ایک انٹرسٹنگ کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی بندہ ایک ہی وقت میں مختلف آرگنائزیشن میں مطلب وہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے، کیونکہ سب تو اسلام ہی کے لیے کر رہے ہیں؟ اصل میں کر تو سکتا ہے، اس میں تو یعنی کوئی قدر نہیں ہے. اصل مقصد اوبلیگیشن کو ادا کرنا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی جب کسی طریقے سے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں تو پھر ہر پلیٹ فارم کے ڈفرینٹ پھر تقاضے ہوتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اگر ہاں ایک بیسک لیول پہ تو آپ
پر اگر آپ رہنا چاہتے ہیں، یعنی کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر آپ بیسک ممبرشپ لیول پہ رہتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ جتنا بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں، کیونکہ اس میں اتنی اوبلیگیشنز نہیں ہوتی. لیکن جیسے جیسے پھر اگر آپ اس آرگنائزیشن میں ہائر رینکس پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر اوبلیگیشنز بڑھتی جاتی ہیں. اب اس میں پھر یہ ہے کہ آپ حق ادا نہیں کر سکتے. پھر دو اگر آپ پلیٹ فارمز یا 3 پلیٹ فارمز کا حصہ ہیں تو اس پہ پھر آپ کسی ایک کے ساتھ بھی حق ادا نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کو پھر ڈیڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو بھی بہتر ہے اس کی طرف آگے بڑھیں. تو لیکن یہ ہے کہ عام ممبرشپ لیول پہ اگر آپ رہتے ہیں تو اس میں پھر آپ سب کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتے ہیں، سب کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. تو اگین اینڈ آف دا ڈے obligation کا ادا کرنا ضروری ہے. پلیٹ فارمز جو ہیں یہ تو اس کی ضرورت تو ہے کہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے، یعنی بغیر پلیٹ فارم کے کام نہیں ہو سکتا. اس لیے پلیٹ فارم کا حصہ بننا تو لازمی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک پرٹیکولر پلیٹ فارم کو ہی جوائن کریں. وہ اسیسمنٹ کا کرائٹیریا بھی انشاءاللہ وہ ہم ڈسکس کریں گے اس میں کہ کون سا پلیٹ فارم آپ کے لیے بہترین ہے، اور وہ خود آپ پھر اسیس کر سکتے ہیں آبجیکٹیولی، جو ہے نا اس کو دیکھ کر پھر آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. تو ان شارٹ تو یہی ہے کہ یعنی پلیٹ فارم کو پلیٹ فارم ہی رہنا چاہیے. اصل تو مقصد آبجیکٹیو ہے، اس کو فلفل کرنا ہے، obligation ہے اور اس کو فلفل کرنا ہے. جی. سعد بھائی، چیٹ میں سے کسی کا کوئی جی جی کوشچن ہے جی میں چیٹ میں سے کوشچن ایک تھا. تو اچھا، انہوں نے یہ کوشچن پوچھا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اگر کوئی غلط خیال ہمیں آیا ہے وہ نفس کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، اور کیا یہ ٹاپک بھی کورس میں کا حصہ ہوگا کہ نہیں؟ جی بالکل، یہ جو ہمارا اینڈ میں آپ نے دیکھا کہ تزکیہ نفس کا جو پروفیٹک ماڈل ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس میں یہی چیز ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو انسان کا جو پورا وجود ہے اس میں اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کیا ہیں، نفس کیسے جو ہے ہمارے اوپر اپنا امپیکٹ ڈالتا ہے، شیطان کہاں سے حملہ آور ہوتا ہے، اور ان دونوں کو آپ کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں، ان کے حملوں کو کیسے آپ جو ہے کاؤنٹر کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو جو تزکیہ نفس کا جو پروفیٹک ماڈل جب ہم سمجھیں گے تو یہ کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. آگے ڈیفینیٹلی ایفرٹ تو کرنی ہوگی آپ کو، یعنی کچھ ہم اس میں پروگرامز آپ کو دیں گے کہ یار آپ کو ان پروگرامز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. کچھ یعنی ایسے کام آپ کو کرنے ہوں گے مسلسل، وہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ ان حملوں سے جو ہے وہ بچتے رہیں گے. تو ڈیفینیٹلی یہ بالکل یہ چیز کور ہوگی اس کورس کا حصہ ہے. جی سعد بھائی، اور کوئی کوشچن ہے چیٹ سے؟ نہیں، اس کے علاوہ. ٹھیک ہے. دوسرے بھائی ٹھیک ہے، ابھی مزید کوئی کوشچن نہیں ہے تو اس کو دیکھ لیجیے، کوئی اور کوشچن کسی کا ہے تو ضرور پوچھ لیں، اگر تو نہیں ہوگا تو پھر ہم کنکلوڈ کر دیں گے. کوئی آیا میرے خیال میں کوشچن؟ دیکھیے. جی سعد بھائی چیک کیجیے کہ نہیں میں نہیں نہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس کے ایک علاوہ کوشچن شاید، اچھا یہ ایک کوشچن تو آیا ہے. یعنی اس ہفتے میں کیا کریں، اس ہفتے میں ایک آپ لوگ. جو ہے وہ ڈائریکٹ میسج مجھے آیا ہے کہ ایزی ٹو ایکسیس سم ونز نالج لائک کوئز ٹیسٹ، ہاؤ ٹو ایکسیس تزکیہ آف سم ون، ایکسیس جو ہے تزکیہ آف سم ون اینڈ دین گیو ہم اتھارٹی، دیر از نو میتھڈ اور دیر از نو. اچھا مطلب بہرحال یہ کچھ جو سمجھ میں آیا ہے جو میسج سے کہ ٹھیک ہے آپ ایسیس تو کر سکتے ہیں نالج کو کوئز کے ذریعے سے، بٹ ہاؤ ٹو ایسیس تزکیہ تو بالکل یہ بات درست ہے. تزکیہ کو ایسیس تو آپ خود ہی کریں گے، ہم تو آپ کو میتھڈولوجی بتائیں گے. چیک تو آپ کو کرنا ہے کہ کیا تزکیہ کیا ہے، کہ جو اوبلیگیشنز آپ کے سامنے ہیں ان کی طرف آپ کا دل مائل ہو، یعنی اوبلیگیشنز کو کرتے ہوئے آپ کو کم سے کم ریزسٹنس ہو. یہی ہے نا اس کا جو کرائٹیریا ہے اس کو جج کرنے کا، کہ تزکیہ اگر ہو گیا ہے تو پھر جو اوبلیگیشن کی ادائیگی میں کوئی مشکل نہیں ہوگی یا کم سے کم مشکل ہوگی، اور اگر تزکیہ نہیں ہوا تو اس کی طرف جانا بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ایسیس کریں گے. ہاں آپ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکتے ہیں کہ اس کورس کے بعد یا اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے بعد آپ کے اندر کیا چینجز آئی ہیں. آپ ضرور شیئر کریں اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں. آپ کیو اینڈ اے سیشن جو ہوتا ہے اس میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے ایکسپیرینس کو بھی شیئر کریں اور ہمیں فیڈ بیک دیں کہ کیا واقعی یعنی آپ کی پرسنالٹی پہ اس کا ایک امپیکٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. اسپیشلی آفٹر وہ جو ہم پروگرامز آپ کو دیں گے کہ آپ ان کو زندگی کا حصہ بنائیں
تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک امپیکٹ ہوگا. تو اچھا کویشچن ہے کہ تزکیہ نفس کو ڈیفینیٹلی ہم ایسیس تو آپ کے ان پٹ پہ ہی کر سکتے ہیں نا، لیکن یہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر آپ جو اللہ کے احکامات ہیں اس کی طرف آپ آسانی سے اس کو ان کے اوپر عمل پیرا ہو سک رہے ہیں. تزکیہ کا تو ہائیسٹ لیول تو یہ ہے کہ آپ کو اس میں مزہ آنا شروع ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ جب عمل پیرا ہوں تو آپ اسے انجوائے کریں گے، تو ہائیسٹ لیول ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کم سے کم اس کے راہ میں جو ہے کوئی مشکل نہ ہو، یعنی آپ کے اندر سے جو ہے ایک ریزسٹنس نہ آپ کو فیل ہو. تو یہ انشاءاللہ آپ ایسیس کر کے ہمیں بتائیں گے، پھر ہم گائیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے، کسی کا کوئی اور کوشچن، کوئی کوئری؟ اوکے مدثر بھائی وائنڈ اپ کر اچھا، اس لیتے ہیں. میں شہید کا جی کوشچن تھا اس میں کہ اس ہفتے ہم کیا کریں، تو یہ اس ہفتے میں انشاءاللہ ہم کوشش تو ہی کریں گے کہ آپ کو ایڈوانس میں جو ہے ہم مٹیریل شیئر کر دیا کریں گے. تو انشاءاللہ اس ہفتے میں جو ڈسکس ہونے والا ہے اس کو پہلے سے آپ سے شیئر کر دیں گے، آپ اس کو دیکھیں تاکہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ جو ہے اس کے بعد سے مستفید ہو سکیں. تو انشاءاللہ وہ مٹیریل آپ سے شیئر ہو جائے گا. اس ہفتے میں جو ہم نے چیز کور کرنی ہے اس کا مٹیریل آپ سے شیئر ہو جائے گا. وہ مطلب ایک فائل ہوگی، بیسیکلی PDF فائل ہوگی، اس میں وہ سارے لنکس ہوں گے جو سب پریویس ہمارے جو پروگرامس ہوئے ہیں، تو ان کو آپ کلک کر کے سن سکتے ہیں. اس میں پھر کچھ اینیمیشنز بھی ہوں گی، کچھ اور بھی مٹیریل ہوگا، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہونا شروع ہو جائے. اور جب آپ نیکسٹ کلاس میں آئیں تو انشاءاللہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ پھر ان کانسیپٹس کو گریسپ کر سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. جی ABS کائنڈلی انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم. اچھا، میرا ایک جی جی. سوال تھا کہ سوال نہیں، ایک مطلب کہ آپ سے پوچھنا تھا چیز کہ جس طرح مدارس میں ہوتا ہے نا، مدرسوں میں ہوتا ہے، وہ اتنے اسٹرانگ بھی اسی چیز سے ہوتے ہیں کہ جو بھی ان کا ٹیچر ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، جو بھی پڑھاتا ہے وہ اس سے کنیکٹڈ رہتے ہیں آفٹر کورسز. مطلب کہ اگر وہ حدیث کا کورس کر رہے ہیں، کوئی حدیث کی سند کا کوئی کورس کر رہے ہیں، وہ اس طرح کے کورسز ہوتے ہیں، ان کا اسٹرکچر بھی اس لیے اسٹرانگ بنتا ہے کہ کورس کمپلیٹ ہونے کے 5 سال کے عالم بننے کے بعد بھی وہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ کنیکٹڈ. تو کیا اس طرح ہے کہ اس کورس میں مختلف ٹیچر یا جو بھی ہوں گے، ہم پرسنلی ان کو کانٹیکٹ کر کے کوئی ہمیں لائف میں ایشو آتا ہے، پرابلم آتی ہے، یا ہمیں آگے کسی کو ڈیلیور کرتے ہوئے کوئی کوشچن ریز، ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ یا ریسیور کوئی کوشچن ریز کر دیتا ہے اس طرح کہ جسے ہمیں آنسر نہیں ہوتا، تو آپ لوگ اویلیبل ہوئیں گے یوں؟ کیونکہ اس سے یہ نا چین کافی اسٹرانگ، اس لیے ہمارے مدارس کی چین کافی اسٹرانگ ہے. تو آپ لوگ اس طرح اویلیبل بالکل. ہوں گے؟ دیکھیں، بالکل ہم تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ہاں، آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس حد تک ہمارے ساتھ چلتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ان کورسز کے بعد ہم جو مینٹرشپ پروگرام یا جو ہے بوٹ کیمپس ہم شروع کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بھی ہمارا تعلق رہتا ہے. کیونکہ دیکھیں، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ آپ خود بھی جو ہے ان کانسیپٹس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر آگے پریزنٹ کرنے کے قابل بن جائیں. ٹھیک ہے. اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، اور پھر یہ تو آگے ساتھ ہے، چلتا رہے گا. آپ بے شک ہمیں بعد میں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو ایزیلی ہم اویلیبل ہیں، اس میں بالکل کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو ہمارے ابھی تک جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آج سے 10 سال پہلے بھی کورسز کیے، وہ ابھی تک کنیکٹڈ ہیں ہمارے ساتھ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں. تو مطلب بالکل جو ہے یہ اس میں کوئی وہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم ایکسیسیبل نہیں ہیں. انشاءاللہ یہ جو ساتھ ہے رہے گا، آگے تک رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اینی ون، کوئی اور کوئری، کوئی کوشچن؟ جی مدثر بھائی. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ اس کورس میں انٹرسٹڈ ہوئے ہیں اور آپ نے اس کے لیے انرول کیا ہے یا کم سے کم اورینٹیشن سیشن میں آئے ہیں، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس وقت جب کہ دین کے حوالے سے تو بہت زیادہ بہرا روی ہے نا، دین تو کوئی پرائرٹی میں ہے ہی نہیں.
اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم دین کی جو دین کے کانسیپٹس ان کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک سعادت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم ہے جو آپ کے اوپر ہوا ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث میں بھی الفاظ متفق علیہ حدیث ہے، مطلب صحیحین میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو یفقہہ فی الدین، اس کے الفاظ ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تو دین کی سمجھ عطا کرنے کا یہ جو داعیہ ہے، یہ جو موٹیویشن ہے آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے، اس پہ سب سے پہلے تو شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، اور جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عطا کرے۔ اور اس کا پھر ظاہری بات ہے جو شکر ہے وہ ایک تو زبان سے ہوتا ہے، اور ایک شکر بالجوارح بھی ہوتا ہے، یعنی شکر جو ہے اپنے عمل سے آپ نے مکر کے دکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپرچونٹی دی ہے اس سے آپ بہتر طریقے سے مستفید ہوں، اور اپنی زندگیوں میں پھر جو ہے دین کو لانے کی اسٹرگل شروع کریں، اور پھر دوسروں کو بھی اس دین کے پر لانے کی کوشش کریں۔ تو اس کمٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ اب آپ آگے بڑھیں گے تو یہ ایک طرح سے شکر بالجوارح ہو جائے گا۔ تو اس کو کبھی نہ بھولیے گا انشاءاللہ، اور دعا کرتے رہیے گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس راہ میں مجھے اس مزید آگے جو ہے لے کے جائے۔ اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔